Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Horror Stories 502. कैसे हैं आप लोग؟ उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था, जो दूर से देखने पर जन्नत का मंजर पेश करता था। यहाँ के दरख्त सरसब्ज थे, खेतों में गंदम के सुनहरे गोशे झूमते और गांव के किनारे एक पुरसुकून झील बहती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा था जिसने गांव के हर मुकीम की जिंदगी को अजाब बना दिया था। इस गांव में हर पैदा होने वाला बच्चा पर इसरार तौर पर गायब हो जाता था और गांव के लोग इसका जिम्मेदार एक डायन को ठहराते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये डायन गांव के ऊपर साए किए बैठी है और जो बच्चा पैदा होता है वो इसे अपना शिकार बना लेती है। गांव के लोग खौफ के मारे दुआएं पढ़ते और हर नए पैदा होने वाले बच्चे को बचाने के लिए मुख्तलिफ टोटके करते, मगर सब बेसूद। ज़ारा गांव की एक बेवा औरत थी जो चंद साल पहले अपने शोहर को एक परिस्रार हादसे में खो चुकी थी। अब वो तन्हा अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी उम्मीदें इस वक्त फिर से जिंदा हो गई थी जब इसने महसूस किया कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर एक खुशी के साथ साथ खौफ का सबब भी थी। गांव वालों ने इससे मशवरा दिया कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कहीं और चली जाए, मगर ज़हरा ने कहा, ये मेरा गांव है और मैं अपने बच्चे को यहाँ महफूज रखूंगी। अगर डायन हकीकत में मौजूद है तो मैं इसका सामना खुद करूंगी। कि हाँ, एक बच्चा खूबसूरत पैदा हुआ। गांव के लोग इस खुशी के लम्हे में इसके घर के गिर्द जमा हो गए, मगर इस खुशी के पीछे हर किसी के दिल में एक खौफ छुपा हुआ था। सब जानते थे कि डायन की आमद किसी भी वक्त हो सकती है। ज़ारा ने अपने बच्चे को मजबूती से सीने से लगा रखा था और पूरा दिन दुआएं पढ़ती रही। जैसे ही रात हुई, आसमान पर सियाह बादल छा गए और पूरे गांव पर एक अजीब सा सुनाटा तारी हो गया। ज़ारा ने दरवाजे बंद कर दिए और चिराग रोशन करके अपने बच्चे के पास बैठ गई। अचानक कमरे में सर्द हवा दाखिल हुई और चिराग खुद ब खुद बुझ गया। ज़ोहरा ने जल्दी से बच्चे को अपनी चादर में लपेट लिया। कमरे में एक सरगोशी सुनाई थी, जैसे किसी ने कहा हो, ये मेरा हक है। ज़हरा ने मुड़ कर देखा तो एक धुंधली परछाई नमूदार हुई। ये एक औरत की परछाई थी, मगर इसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। डायन के गुस्से और इसकी भयानक हकीकत ने गांव वालों को मजीद खौफजदा कर दिया था, लेकिन ज़हरा की हिम्मत ने इनके अंदर एक नया सवाल पैदा कर दिया था। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? इस रात के बाद ज़हरा गांव के बुजुर्गों के पास गई और इनसे दरख्वास्त की कि वो इस खौफनाक कहानी के पीछे छुपे राज को खोले। गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा मीर आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, ये राज बहुत पुराना है
شاید ہم میں سے کوئی اس حقیقت کو ماننا نہ چاہے، لیکن اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ بابا میر عالم نے ایک ایسی کہانی بیان کی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کئی سال پہلے گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینہ تھا۔ زینہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں کو اس سے حسد تھی۔ ایک دن گاؤں کی ایک عورت کا بچہ بیمار ہو گیا اور لوگوں نے بنا سوچے سمجھے اس کا الزام زینہ پر لگا دیا۔ لوگوں نے زینہ کو پکڑ کر گاؤں کے بیچ چوک میں لایا اور کہا کہ وہ جادوگرنی ہے جو پر نحوست ڈالتی ہے۔ زینہ نے اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائیں، لیکن گاؤں کے لوگوں کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ انہوں نے زینہ کو ایک بڑے درخت کے نیچے جلا دیا۔ جلنے سے پہلے زینہ نے چیخ کر کہا، میں بے قصور ہوں، لیکن تم نے میری معصومیت کو نظر انداز کیا۔ تمہارے گاؤں میں پیدا ہونے والا ہر بچہ میری روح کا غلام بنے گا اور تمہارے گاؤں پر ہمیشہ میرا سایہ رہے گا۔ یہ کہہ کر زینہ کی چیخیں گاؤں کی فضا میں گونجتی رہی اور اس کی روح غائب ہو گئی۔ بابا میر عالم نے کہا، زینہ کے مرنے کے بعد گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا جس نے بتایا کہ زینہ کی روح کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک تعویذ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تعویذ اس کی قبر کے قریب دفن کر دیا گیا تاکہ وہ گاؤں کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ زہرا نے حیرت سے پوچھا، پھر ڈائن نے دوبارہ حملہ کیوں کیا؟ بابا میر عالم نے سر جھکا کر جواب دیا، کسی نے اس تعویذ کو چھیڑا ہوگا یا اس کے اثر کو ختم کر دیا ہوگا۔ زینہ کی روح دوبارہ آزاد ہو گئی ہے اور اب وہ اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ زہرا نے اس راز کو مزید سمجھنے کے لیے گاؤں کی قدیم کتب خانے کا رخ کیا۔ وہاں ایک پرانی کتاب ملی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ کتاب میں زینہ کی موت کا ذکر تھا اور ساتھ ہی کچھ پر اسرار نقوش بھی تھے۔ نقوش ایک راستے کا پتہ دیتے تھے جو پہاڑ کے اندر ایک غار کی طرف لے جاتا تھا۔ زہرا نے کتاب کو غور سے پڑھا اور نقوش کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان نقوش سے معلوم ہوا کہ زینہ کی روح کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کی قبر کو توڑنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ خطرہ بھی تھا۔ کتاب میں لکھا تھا، اگر کوئی اس قبر کو کھولنے کی کوشش کرے تو زینہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوگی، لیکن صرف دعا اور مضبوط ایمان ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ زہرا نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو ساری بات بتائی۔ یہ راز جاننے کے بعد گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ وہ زینہ کی قبر کو کبھی نہیں کھولیں گے کیونکہ اس سے مزید تباہی ہو سکتی ہے، لیکن زہرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پورے گاؤں پر ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی، گویا درخت، پرندے اور زمین سب کسی آنے والے خوفناک واقعے کے انتظار میں تھے۔ زہرا نے اپنے بچے کو گاؤں کی ایک بزرگ عورت کے حوالے کیا اور اپنے دل میں دعا کی کہ یہ آخری رات ہو جب گاؤں کے لوگ خوف کے سائے میں زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ گاؤں کے چند بہادر لوگ، جن میں حیدر، کریم اور بابا میر عالم
شامل تھے، تیزی سے پہاڑوں کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں اور دل میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ کیا وہ سچ میں زینہ کی روح کا سامنا کر سکیں گے؟ راستہ نہایت پر خطر اور پر اسرار تھا۔ پہاڑ کی گلیوں میں ہوا گونج رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ حیدر نے اچانک رک کر کہا، کیا آپ نے یہ آواز سنی؟ جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ سب نے رک کر پیچھے دیکھا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ زارا نے مضبوطی سے اپنی مشل پکڑی اور کہا، یہ صرف ہمارا خوف ہے۔ ہم اس ڈر کو ختم کرنے آئے ہیں، آگے بڑھو۔ لیکن ہر قدم کے ساتھ ماحول مزید عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر سب نے دیکھا کہ ایک پرانا درخت جس کی جڑیں مڑی ہوئی تھی، ہوا کے بغیر بھی ہل رہا تھا۔ کریم نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ بدروحوں کی اما جگہ لگتی ہے، شاید ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ زہرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہم آج رک گئے تو گاؤں ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں جھگڑا رہے گا۔ غار کے دہانے پر کئی گھنٹے کے سفر کے بعد وہ غار کے دہانے پر پہنچے۔ غار کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، جو گویا ان کی ہمت آزما رہے تھے۔ غار کا دہانہ ایک خوفناک شکل کا تھا، جیسے کسی بڑے جانور کا منہ۔ اندر کا اندھیرا ایسا تھا جیسے وہاں روشنی کبھی پہنچی ہی نہ ہو۔ حیدر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ جگہ یہ عام کار نہیں لگتی۔ یہاں کچھ نہ کچھ ہے جو ہماری موجودگی کو محسوس کر رہا ہے۔ زہرا نے کہا، اگر یہاں کچھ ہے تو ہمیں اسے ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ غار میں داخل ہوئے، دیواروں پر عجیب و غریب نقوش نظر آنے لگے۔ ان نقوش میں آگ، بچے اور عورت کے سائے دکھائی دے رہے تھے، جو کسی خوفناک کہانی کو بیان کر رہے تھے۔ بابا میر عالم نے آہستہ سے کہا، یہ زینہ کے ماضی کی کہانی ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی موت سے پہلے کیا دیکھا اور محسوس کیا۔ غار کے اندر ایک خفیہ راستہ تھا جو انہیں ایک بڑے کمرے میں لے گئے۔ کمرے کے وسط میں ایک پتھر کا تختہ تھا جس کے نیچے زینہ کی قبر تھی۔ وہاں کی فضا بھاری تھی، جیسے سانس لینا مشکل ہو۔ زہرا نے کتاب کھولی اور قبر کے قریب جا کر دعائیں پڑھنے لگی۔ اچانک غار کے اندر کی ہوا بھاری ہونے لگی اور ایک بھیانک آواز گونجی، تم نے میری نیند خراب کی ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایک دھندلی سی شکل قبر کے اوپر نمودار ہوئی۔ زینہ کی روح اب وہاں تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے لمبے بکھرے ہوئے بال ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہوں۔ اس نے سب کو گھورتے ہوئے کہا، تم گاؤں کے لوگ ہمیشہ کے لیے میرے غلام ہو۔ یہ قبر کھولنے کی جرات کیسے کی؟ زینہ کی روح نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور ایک جھونکا آیا جس نے سب کی مشلیں بجھا دی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ گاؤں کے لوگ چیخنے لگے، لیکن زہرا نے مضبوطی سے کہا، خوف مت کھاؤ۔
یہ ہمیں ڈرا رہی ہے مگر ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ زینہ کی روح نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ قبر کھل چکی تھی اور اس کے اندر ایک تعویذ روشن ہو رہا تھا۔ زینہ نے چیخ کر کہا، یہ تعویذ میری قید ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو تم سب میرے قہر سے نہیں بچو گے۔ زہرا نے ہمت سے تعویذ کی طرف قدم بڑھائے۔ زینہ نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر بابا میر عالم نے بلند آواز میں دعا شروع کر دی۔ دعا کی طاقت سے زینہ کی روح پیچھے ہٹنے لگی لیکن وہ اب بھی اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی۔ زہرا نے تعویذ کو اٹھا کر جلا دی۔ جیسے ہی تعویذ جلنے لگا زینہ نے ایک خوفناک چیخ ماری، یہ ختم نہیں ہوگا، میری بد دعا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تعویذ کے مکمل جلنے کے بعد زینہ کی روح دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور غار کے اندر سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ غار سے نکلے تو آسمان صاف ہو چکا تھا۔ چاندنی روشنی گاؤں تک پہنچ رہی تھی، جیسے قدرت نے انہیں ان کی ہمت کا انعام دیا ہو۔ زہرا اور اس کے ساتھی گاؤں واپس آئے جہاں لوگوں نے انہیں ہیرو کی طرح خوش آمدید کہا۔ اب گاؤں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا اور زہرا کی بہادری ایک داستان بن گئی جو نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔